बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का रन डाउन मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की रियासत, वहाँ की अफवाज का क्रैकडाउन, जुल्म सितम का सिलसिला जारी और सारी है, और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर भी ये इस्तबदाद, ये जबर किया जा रहा है। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और इंसानी हकूक के कारकुन गौतम नौलखा का कहना है कि कश्मीर पर अपनी तहरीरों पर कोई पछतावा नहीं, सच लिखा, मोदी हुकूमत ने झूठे मुकदमात में फंसाया। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या आवाज हक, आवाज आदम को पावर, अगर हम देखते हैं तारीख आलम, हमेशा दबा सकती है? अंसार साहब, ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। जबर होता है बाद जगहों पे, जिस तरह के मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जारी है। तो एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना था कि तुम्हारे जो इंसान है ये आज़ाद तौर पे उसका मफ़हूम है कि पैदा किया गया था, तुम कब से इन्हें ग़ुलाम बनाना शुरू हो गए हो। तो ये तो एक निज़ाम फितरत है, निज़ाम कुदरत है अल्लाह पाक ने इंसान को। और फिर जो इंटरनेशनल लाज हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें भी ये है कि आप किसी की आवाज़ जो है उसे जबर के साथ नहीं रोक सकते। लेकिन आप देखें कि दुनिया भी किस तरह से मसलत पसंदी का शिकार है। उनके जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से आज यूनाइटेड नेशन में जो दुनिया के सबसे पुराने इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन इशू है। तो उस पे हम देखते हैं कि उसमें वो मयार जो एक इंटरनेशनली होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तो ये अदम दिलचस्पी की वजह से बासर जो ममालिक हैं और जो जिस तरह से आजकल सिस्टम चल रहा है, तो बड़ा बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, फ़लस्तीन के अंदर भी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी। और देखिए, नेल्सन मंडेला को 25-26 साल जेल में रखा। जी इसी तरह कश्मीरी नेल्सन मंडेला शबीर शाह साहब भी जी 3 जी अशरे हो गए हैं, जेल में हैं। जी जी लेकिन अहले हक अपनी आवाज, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते। नहीं, नो, नेवर। जो आप देखें यासीन मलिक साहब देख लें कि जिन्हें फांसी देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह शबीर शाह साहब हैं, आसिया अंद्राबी साहब हैं, और बहुत सारे करैक्टर हैं वो जो जिनके रूट्स मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों में, लोग जिन्हें पसंद करते हैं, जिनकी पजीराई है, वो जो लोग लीड करते हैं उन लोगों को, उन लीड करने वाले लोगों को जो है वो नज़रबंद किया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है एक अरसे से, कि शायद हम इन्हें जो है वो एंग करेंगे या ये यहीं बूढ़े होकर ख़त्म हो जाएंगे तो शायद तहरीक ख़त्म हो जाएगी। तहरीक तो अंसारी साहब ये तो नस्लों तक ट्रैवल करती है। नस्लों, जी हाँ। आप मकबूजा जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गए, काफी दिन आपने वहां पे ट्रैवल किया। लाल चौक में आपने श्रीनगर में क्या महसूस किया जब आप खड़े थे वहां पे? अंसार साहब, लाल चौक देखा, फिर वहाँ से मैं यासीन मलिक साहब के घर के पास से गुज़र के वॉक करते हुए, फिर वहाँ इकबाल पार्क है, इकबाल पार्क के साथ ही वहाँ पे जो है वो बख्शी स्टेडियम है, उसके साथ ही अफ चनार है। तो वो जो वहाँ पे श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अपनायत महसूस होती है। और उन लोगों को अगर आज को कल तो सिलसिला बंद हो गया, बड़ा लोग प्यार देते हैं, बड़ा जो है वो और जब सुनते हैं वेलकम कि आप करते हैं। पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर से आए हैं, जी वो गले लगा लेते हैं जी, आपको। गले लगाते हैं, और माथे को, हाथों को बोसा देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मेहमान नवाज वहाँ के हमारे जो भाई हैं। तो देखें अंसार साहब, जो आप यूरोप की मिसाल ले लें, यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, ये आपस में 400 साल तक जो है ये दस्तोगर बांध रहे हैं, बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, कौमों की
تاریخ میں جو ہے 80 سال 100 سال 200 سال کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو ویسے بھی جو ہے آپ کا جو حق ہے یا آپ کو آزادی جو ہے یہ کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، قبرستان آباد کرنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کی ہے، اور وہ ان کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کا جو تسلسل ہے اس میں کہیں بھی کمی نہیں آئی. ہر طرح کے ظلم کو جبر کو وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ آزادی سے کم جو ہے اس پہ کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جناب رائے صاحب، بہت آپ اور میں اور اسپیشلی آپ جو ہے بار بار حکومت آزاد کشمیر کو سمجھا رہے تھے کہ وہ بندے کے پتر بنے اور چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیں. تو سنی گئی آپ کی، کون ہے جی چیف الیکشن کمشنر صاحب؟ جی ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں، ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، جناب مصطفیٰ مغل صاحب. اس سے پہلے بھی 2016 کا یہ الیکشن کروا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے. ایک کیسے بندے ہیں؟ ملاقات ہے آپ کی؟ جی بالکل اچھے انسان ہیں، بطور جج بھی، بطور چیف الیکشن کمشنر بھی، بطور وکیل بھی. ان کا ہم نے ادوار دیکھے ہیں. تو بہت بطور اچھی چیف الیکشن کمشنر انہوں نے جو 2016 کا الیکشن کروایا تھا اس وقت چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے. جی اس تو وقت کیسا الیکشن تھا وہ؟ میں نے بھی جی انٹرویو کیے تھے اچھا، اس وقت ٹی وی کے 2016 کا لیے. الیکشن اچھا ہوا تھا. اس میں فاروق حیدر صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنے تھے. اچھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے. اور پھر اس ان کی تعیناتی کے فوراً بعد کیونکہ اس وقت صدر آزاد کشمیر جو ہیں ان کی وفات کی وجہ سے بیر سلطان محمود چودھری صاحب کی، کیونکہ 30 دن جو ہے وہ اس میں سے خاصا وقت گزر چکا ہے. 30 دن کے اندر اندر آپ نے جی صدر نیا ہاں، لانا تو ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں 3-4 گے دن رہ گئے سارے. ابھی جو ہے نا بہت جلدی آپ سنیں گے کہ جو ہے وہ شیڈول اناؤنس ہو جائے گا. جناب چیف الیکشن کمشنر شیڈول اناؤنس کریں گے کہ کس دن جو ہے وہ اس کی کیا ٹائمنگ ہوگی. اچھا، 20 فروری کو حنیف شہید اور بشارت شہید کا 53واں یوم شہادت جو ہے عقیدت و احترام سے منایا گیا. یہ دونوں شہداء کون تھے؟ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا حنیف شہید اور بشارت شہید میں؟ جنید انصار صاحب میرپور کا اگر کہہ لینا کہ سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا ان شہداء کا. تو یہ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ گھروں میں مرد کوئی نہیں بچا تھا ان کے جنازے میں. اور ان نوجوانوں نے آپ ان کی پاکستان سے، مسلح افواج پاکستان سے محبت دیکھیں کہ ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں یہ جب ڈھاکہ فال ہوا ہے تو انہیں رہا کروانے کے لیے یہ نوجوان تھے بالکل ینگ، اور یہ جعلی کھلونا پستول لے کے تو وہاں پہ انہوں نے جو سفارت خانہ ہے وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فوجی ہیں انہیں رہا کیا جائے. تو برٹش جو پولیس ہے انہوں نے آپریشن کیا، فائرنگ ہوئی. تو یہ 3 لوگ تھے. ایک حنیف شہید تھے جن کا مقبرہ میرپور میں، بشارت شہید جن کا چکسواری میں، اور ان کے ایک ساتھی تھے دلاور. تو دلاور جو ہیں وہ بچ گئے تھے. اس وقت وہ بے ہوش ہو گئے جب شدید فائرنگ ہوئی، تو اللہ نے انہیں بچا لیا. تو یہ 2 نوجوان جو ہیں اپنے وطن پہ، اپنے مسلح افواج پاکستان کے لیے یہ اپنے خون سے انہوں نے نذرانے عقیدت پیش کیا. تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. اور یہ ہر سال 20 فروری کو ان کا یوم شہادت جو ہے منایا جاتا ہے. تو بشارت شہید، حنیف شہید، ہمیں آپ پہ فخر ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، البتہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ پاک درجات بلند کرے اور ہمیں بھی حق کے راستے پہ چلنے کی، عمل کرنے کی استقامت کی توفیق دے. رائے حبیب الرحمن صاحب، رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ قریب الاختتام ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پبلک بڑی پریشان ہے. پبلک بڑی پریشان کیا بیچاری. دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کیلا اگر 100 روپے درجن تھا تو اب 300 350 روپے درجن بک رہا ہے. سیب 400 500 600 روپے کلو بک رہا ہے. یہی حال کنو کا ہے. کنو جس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، پھرتے ہیں امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں. اب کنو بھی 300 400 500 روپے درجن ہو چکا ہے. تو مطلب اللہ حاضل قیاس دیگر تمام چیزیں، گوشت وغیرہ سب چیزیں سوچ لیں آپ.
تو پبلک کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے غالباً پورے آزاد کشمیر میں پاکستان میں پرائس کنٹرول کمیٹیز کام کر رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ پبلک کو بہتر ریٹس پہ چیزیں مل صاحب سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس چیز پہ یہ جو گراں فروش ہیں انہیں بتائیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. سب لوگ ایک جیسے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں. تو جو بھی جس سے بھی بات کریں نا وہ کہتا ہے پیچھے سے نا مہنگا آ رہا ہے. دکاندار سے بات کریں وہ کہتا ہے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. یہ منڈی کتنا والوں سے پیچھے سے بات مہنگا کریں آ رہا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ گاڑیوں کا اتنا کرایہ ہوگا، پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. وہ کبھی بھی نا اس کا وہ سرا نظر نہیں آیا کہ وہ سرا کہاں پہ ہے جہاں سے یہ مہنگا ہوا. اور یہ ہوتا بھی رمضان میں، ایک دن پہلے ریٹس اور تھے، دوسرے دن اور تھے. یہاں لوکلی جو پولیس اور انتظامیہ ہے انہوں نے یہاں جاتلاں میں یا میرپور میں، چکسواری میں، اسی طرح ڈڈیال میں چھاپے وغیرہ مارے ہیں. اور پھر یہ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں جی کہ یہ ہماری پولیس اور انتظامیہ جو ہے اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں کنٹرول نہیں کرتی. میرے پاس پتہ نہیں کتنی سفارشیں آئی ہیں، یہ جی ہمارا بندہ انہوں نے جو ہے نا پڑھ وہ لیا. گرفتار کر لیا تو وہ جناب تھانے میں، تو جناب آپ کریں اے سی صاحب سے بات کریں جی، آپ مال افسر صاحب سے بات کریں جی، آپ تحصیلدار صاحب سے بات کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں، یہ روزہ جو ہے یہ بڑا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان آیا، اور اس میں ہمیں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ اور اس کا اللہ کی ذات اجر دیں گے ہمیں، اور وہ کتنا اجر ہوگا، وہ جو مالک کائنات ہے وہ کتنا اجر دے گا وہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن ہمارے عموماً جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ پورے سال کی کمائی جو ہے یہ رمضان میں ہی کرنی ہے، بڑی یہ زیادتی ہے. یا یہ اپنی دنیا اور آخرت ہم برباد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے انہیں سوچنا چاہیے. بہت اچھے لوگ بھی ہیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر لیکن جگہ گراس اینڈ سٹک جی میتھڈ، کیرٹ اینڈ سٹک میتھڈ استعمال کیا جائے. جی ایک انسان کے اپنے اندر بھی میزان موجود ہے، ترازو موجود ہے جو بتاتا ہے کہ میں درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری و ساری ہے، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ. اب کچھ مہمانان گرامی بھی پروگرام میں شامل ہوں گے. یہ پروگرام بدھ کی سہ پہر 3 بجے نشر ہوگا. مکمل پروگرام ضرور سنیے گا. چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، دارالحکومت سے، سابق مشیر اطلاعات، مشہور و معروف تجزیہ کار، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی دنیا کا معتبر نام جناب مرتضیٰ درانی صاحب نے. درانی صاحب، صدر آزاد جموں کشمیر کا جو نئے صدر کا انتخاب ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری مرحوم کی رحلت کے بعد 30 دن کے اندر ہونا تھا. اللہ اللہ کر کے غلام مصطفیٰ مغل صاحب چیف الیکشن کمشنر بن گئے. اب آگے کورس آف ڈیلیوری کیا ہوگا؟ کیا 30 دن کے اندر صدر منتخب ہو جائیں گے؟ آج شاید جو ہے وہ 23 دن ہو گئے ہیں اور 7 دن رہتے ہیں آئین کے مطابق. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ دن میں جو ہے شیڈول دے دیں 3 دن کا. 28 سے پہلے جو 28 تک جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کا جو انتخاب ہمیں لایا جائے. ہم سن رہے تھے کہ چودھری محمد یاسین صاحب کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اندر کی خبر کیا ہے سر، آپ کچھ شیئر کریں گے؟ بظاہر تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ چودھری یاسین صاحب ہی ہیں، اور ہونا بھی ان کا چاہیے، رائٹ بھی ان کا بنتا ہے ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ. پہلے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ نہیں بن سکے 2 بار. تو اب صدر ریاست کے لیے ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا، لیکن کسی غیر سیاسی شخصیت کا بھی جو ہے وہ نام چل رہا ہے، جس میں آپ کے کوٹ سے جو ہیں چودھری اختر صاحب ہیں. تو اس وقت چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی طرف سے نمبر 1 ہے، اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. تو اس میں جناب مرتضیٰ درانی صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھی، چشم فلک نے بھی دیکھا، مظفر آباد کے پریس کلب نے بھی دیکھا کہ شاہ غلام قادر صاحب صدر مسلم لیگ نون، راجہ فاروق حیدر خان صاحب سابق وزیر اعظم، خواجہ فاروق صاحب، چودھری انوار الحق صاحب،
ان سب لوگوں نے ایک جوائنٹ اپوزیشن نام کی کوئی چیز بنا کے پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک قسم کی اس کے اوپر انہوں نے شعلہ نوائی کے ساتھ، شعلہ بیانی کے ساتھ کہا کہ چوتھا وزیر اعظم کے بعد پانچواں وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپٹکس کون سے جنریٹ ہو رہے ہیں؟ ویسے یہ اپوزیشن کا آپ کو پتہ ہے رائٹ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں تو پولیٹیکلی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اور وزیر اعظم آئے گا. الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے. الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے بعد یہ وہاں بھی دور ہو گیا کہ شاید کشمیر میں الیکشن ہی نہیں ہوتے. تو اب الیکشن تو ہوں گے اور پہلے صدر اعظم کشمیر کا انتخاب ہوگا. تو متحدہ پوزیشن بنا کے انہوں نے پھر خود ہی اپنا پبلک عوام میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایکسپوز کیا کہ 2 مہینے پہلے جس وزیر اعظم کو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نکالا پھر اسی کو ساتھ بٹھایا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اپوزیشن کو یا مسلم لیگ کو اسپیشلی جو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، بلکہ سیاسی نقصان نہیں ہوا. اور آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کتنی فرکشن ہوگی اس پریس کانفرنس کے بعد. تو پھر وفاقی سطح پہ اس کا نوٹس لیا گیا اور پھر جا کے معاملات پہ سیٹل ہوئے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سیاست میں ایک غلطی جو انسان کو جو ہے وہ آسمان سے زمین کو لے جاتی ہے اور ایک فیصلہ زمین سے آسمان پہ لے جاتا ہے. یہاں پہ جناب درانی صاحب روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. درانی صاحب، الیکشن 2026 سر پہ ہیں اور بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک سال سے تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کا ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا. وہ بھی ایسے چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں جن کا عدلیہ سے تعلق، اور پھر یہ پہلے بھی 2016 کے انتخابات کروا چکے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہم جو ہے وہ آپ کے تجزیے پڑھتے رہے ہیں اور وہ آپ کے تجزیے بھی جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ 90% بلکہ بعض دفعہ 100% درست ثابت ہوئے ہیں. تو آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس، پی ٹی آئی، انہیں جو آزاد کشمیر کے 33 حلقے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی؟ ایسے بہت شکریہ. اصل میں ابھی تو کافی جو ہے وہ ٹائم پڑا ہوا الیکشن میں، لیکن یہ کہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہی جو ہے وہ مقابلہ ہوگا. اور پیپلز پارٹی کافی حلقوں میں جو ہے وہ مضبوط ہے. نون بھی باری باری انہوں نے ایک حکومت کی ہوئی ہے، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس اور یہ جو آپ کے فاروق بلاک کے لوگ ہیں، کچھ تھوڑے بہت جو حلقے ہیں وہ ہیں اس میں مضبوط ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں جماعتیں مل کے حکومت بنائیں، کولیشن حکومت. کیونکہ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا کہ کسی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی. البتہ اگر جو ہے وہ مہاجرین نشستوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ ابھی ان کو نہیں ڈسٹرب کیا جاتا اور 12 سیٹیں جو ہے وہ دوبارہ اس پر الیکشن ہوتا ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے حکومت بنانے کے لیے. تو اگر مہاجرین سیٹیں پہلی ختم کر دی جاتی ہیں اور صرف آزاد کشمیر کے 33 حلقوں پہ الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ایک پارٹی بھی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں مجھے نظر آتی. اور پھر یہ کوئی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے، اس طرح وفاق میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے حکومت بنا رکھی ہے، اس طرح آزاد کشمیر میں کوئی فارمولہ چل سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جناب درانی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جی راجہ صاحب، بڑی اہم باتیں کی ہیں. درانی صاحب نے کیا کہتے ہیں آپ؟ انصر صاحب، اسپیشلی صدر آزاد کشمیر کی تعیناتی کے حوالے سے درانی صاحب نے بتایا، اور میں نے چودھری یاسین صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں، چودھری یاسین صاحب کا، اور جو غیر سیاسی جو امیدوار ہو سکتے ہیں وہ چودھری اختر صاحب کا انہوں نے بتایا. یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ غیر جو سیاسی شخصیات ہیں ان میں سے چودھری اختر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، سردار مسعود خان صاحب ہو سکتے ہیں، تسنیم اسلم صاحبہ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو بات انہوں نے بتا دی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں اس وقت جو سیاسی جو کک سٹارٹ ہونا ہے،
عید کے فوراً بعد یہ سرگرمیاں شروع ہو جانی ہیں. جی ہاں جی ہاں الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے تو ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنگل پارٹی لارجسٹ پارٹی کے طور پہ نہیں ابھرے گی. جی یہ آپ نے انصر پہلے بھی آپ صاحب نے جی جی پیش جی گوئی کی تھی. انصر صاحب یہ جو اصل میں دو تین چیزیں ہیں اس میں. وہ دو تین چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو تنازع چل رہا ہے مہاجرین کی جو نشستیں ہیں. اچھا. تو فار ایگزامپل وہ جس طرح پہلے انتخاب ہوتا ہے اگر ویسے انتخاب ہو تو اس میں ایج حاصل ہے مسلم لیگ نون کو. ٹھیک ہے جی. اگر مہاجر نشستیں وہ ہوتی ہیں وہ سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پنجاب میں ظاہر ہے کہ 10-12 سیٹیں ہیں, جی ہاں 8-9 سیٹیں ہیں. بالکل. تو فار ایگزامپل وہ ان سیٹوں کا اگر طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے یا جو ہے وہ صرف آزاد کشمیر کی جو نشستیں ہیں ان پہ انحصار کیا جاتا ہے, تو اس میں انصار صاحب وہ دورانی صاحب کا کہنا درست ہے کہ شاید وہ جو مطلوبہ سیٹیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتی, اور ممکن ہے کہ وہ انتخاب کے بعد جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ بنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. اس چیز کا امکان جو ہے پاکستان میں چل رہا ہے. جی ہاں جی جی. ٹھیک. تو اٹ مینس کہ ابھی ایلوژن ہے, لیکن عید کے بعد معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. سامعین, آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین جناب علی رضا سید. جناب علی صاحب, السلام علیکم. علی بھائی. وعلیکم السلام جنید بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جناب علی رضا سید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی فوج, ہندوستانی ریاست جب بھی مسلمانوں کے کوئی مذہبی شاعر کے ایام آتے ہیں تو ان کی سختیوں میں اور انسانی حقوق کی پامالی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ شروع سے اگر آپ دیکھیں جب سے ان فورسز 27 اکتوبر 1947 میں جب سے داخل ہوئی ہیں اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ جاری ہے, اور جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اس سلسلے کو مزید جو ہے نا انہوں نے طاقت کے ذریعے ان پہ ایک سوار ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں. کشمیری عوام کی خواہشات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ وہ اقدامات کیے ہیں کہ عید ہو, محرم ہو, رمضان ہو, کچھ ہو, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اس پہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کشمیریوں کے اندر جو جذبہ آزادی ہے, جذبہ حریت, اس کو ختم کر سکیں. لیکن آج تک وہ ختم نہیں کر سکے. یہ تو سلسلہ پورا جاری ہے, اور یہ بھارت کو اب دنیا کے حالات کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ اس طرح طاقت کے ذریعے آپ ختم نہیں کر سکتے کشمیریوں کی جذبہ آزادی کو. یہاں پہ جناب علی رضا سید صاحب, میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. سینئر بھارتی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن گوتم نولکھا جو ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کشمیر پر اپنی تحریروں پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, میں نے سچ لکھا ہے اور مودی حکومت نے انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا ہے. مقبوضہ کشمیر میں یا ہندوستان میں جو آوازیں بھی کشمیریوں پر کیے گئے مظالم کو آشکار کرتی ہیں, انسانی حقوق کی وائلیشن پہ آواز اٹھاتی ہیں, ہندوستانی ریاست اپنے ان لوگوں کے اوپر بھی مقدمے قائم کر دیتی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں, اس میں زندہ مثال ایک خرم پرویز کی ہے جی, جو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اور اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹور تھی انہوں نے کہا تھا کہ خرم سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا. جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے اور بہت ساری چیزیں لگا کے انہوں نے دہشت گرد قرار دیا تھا, اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں. تو یہ تو بھارت کی ایک پالیسی ہے, وہ جو بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اس پہ وہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں لیکن پروف نہیں کیا. آج 5 سال ہو گئے ہیں, وہ پروف نہیں کر سکے. تو اسی طرح بے شمار ہمارے یاسین ملک صاحب ہیں, ہمارے شبیر احمد شاہ صاحب ہیں, آسیہ اندرابی ہیں, وہ سارے جو ہے وہ جیلوں میں ہیں. تو ان کے قصور یہی ہے کہ وہ اپنی
جو حق آزادی ہے یا اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کو یہ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ مقدمات چلاتے ہیں. لیکن پروف کچھ نہیں. کچھ ایسے ہمارے قیدی ہیں جو 35-36 سال سے، شبیر احمد شاہ صاحب کو دیکھیں، اسی طریقے سے دوسرے ہمارے جو قیدی ہیں ان پہ اسی طرح تہاڑ جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. دور دراز جو جیلیں ہیں انڈیا کے اندر جہاں فیملیز نہیں جا سکتی وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. یہ بھی انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی یہ جو مجرمانہ پالیسیز ہیں اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن وقت دور نہیں کہ کشمیری اپنی آزادی کی اس جنگ میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ بھارت یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو الائنسز بدل رہے ہیں اس میں بھارت کی جو سبکی ہوئی ہے 10 مئی کے بعد وہ بھی آپ دیکھیں. پاکستان کا آج جو دنیا میں نام ہے وہ ایک کشمیریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم وقت ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی آزادی کی تحریک کو پاکستان کی جو سپورٹ ہے اس سے، اور واحد قوم ہے جو سپورٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ آخری وقت ہے کہ بھارت جتنے مرضی ظلم کر لے لیکن کشمیری جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے. جناب علی رضا سید صاحب، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی رحلت کے بعد صدر آزاد کشمیر کا اب یہ عہدہ خالی ہے. غالباً 5-6 دن کے اندر اندر اب نئے صدر کا انتخاب عمل میں آنا ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری ایک سمبولک حیثیت رکھتے تھے کیونکہ کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدا سے بہت زیادہ کام کیا. پوری دنیا میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ وہ گئے. امریکہ سے لے کے برطانیہ تک ہر جگہ انہوں نے آواز اٹھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عہدے پہ اگر کوئی ایسی شخصیت آئے جو کہ ان کی طرح علامتی ایک جن کی سمبولک پریزنس ہو، شناخت ہو، تو اس سے تحریک آزادی کو فائدہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود کی بہت ہی زیادہ ایفرٹس تھیں. بہت زیادہ انہوں نے جس طریقے سے دنیا میں اور یہاں برسلز بھی آتے رہے ہیں، یورپین پارلیمنٹ میں بھی آتے رہے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں، ملین مارچ بھی ہوتا رہا. انہوں نے کشمیر کو عالمی سطح پہ زندہ رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جگہ پہ اسی قسم کے بندے کو آنا چاہیے جو عالمی سطح پہ کشمیر کے اس ایشو کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اجاگر رکھ سکے اور کشمیریوں کی اس تحریک کو جاری رکھ سکے. کیونکہ آج دنیا میں کشمیریوں کی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. تو اب وقت ہے کہ ہمیں ایسی شخصیت کو لانا چاہیے جو اپنی آواز کو دنیا کے ایوانوں تک پہنچا سکے. جناب علی رضا سید صاحب، یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. جی علی رضا سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. جی علی رضا سید صاحب، ایک تو آزاد کشمیر کی صدارت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. ایک تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ ان کے لیول کا کوئی آدمی اگر آئے تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، ان کے پائے کا آدمی جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کو یقیناً ایک ایسے لیڈر کی رالت سے خلا پیدا ہوا ہے، اور پھر اسپیشلی جو ڈائسپورا ہے ہمارا کشمیری ڈائسپورا، اس میں آپ ہیں برطانیہ سے، امریکہ میں جو ہمارے بیٹھے ہوئے کشمیری، انہوں نے جو ہے بنیادی طور پہ جو ہے وہ کشمیر ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن جو نئے حالات ہیں بیرسٹر صاحب کی رالت کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے حکومت آزاد کشمیر کی تاکہ وہ جو ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے اس جو ٹھہراؤ ہے اسے پھر سے اس گیپ کو پر کیا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بہت سے ہیں. کشمیری اگر
ایسی شخصیت کو چنا جائے جو عالمی برادری کے سامنے جا کے بات کر سکے، عالمی برادری کے سامنے مسئلہ کشمیر کو رکھ سکے، اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہدف ہے وہ کشمیر، یہ بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بڑا ہی نازک دور ہے. اس میں جو بھی شخصیت سامنے آئے گی اس کو سامنے لانا چاہیے، جو اپنا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے، اور خاص کر عالمی برادری کی سپورٹ ہمیں بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت آنی چاہیے جو کشمیر کو عالمی برادری کے سامنے اس کو پیش کر سکے. اور اس پہ بھارت کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ عالمی برادری بات کرے. بھارت ہمیشہ سے وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہ ہو، لیکن بیرسٹر صاحب نے جس طریقے سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھا، اسی طرح کی شخصیت کو آگے آنا چاہیے. جناب علی رضا سعید صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی رضا سعید صاحب نے جو بات کی ہے اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب، علی رضا سعید صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل فخر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے خرچ پہ اپنا وقت، اپنا پیسہ جو ہے وہ لگا کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو بے لوث جذبہ ہے اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے سچی بات ہے کم ہے. تو اسپیشلی انہوں نے جو بتا رہے تھے کہ ویٹ اینڈ سی کتاب انہوں نے نکالی، یہاں بیر صاحب کی رالز کی وجہ سے میرپور میں پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن باقی جو انہوں نے اسلام آباد اور دیگر جگہوں پہ پروگرام کی وہ بڑے کامیاب رہے، اور تصویروں کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا ایک مشن ہے، وہ مودی سرکار کا جو چہرہ ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں زخم خوردہ کشمیریوں کے ساتھ، اسے وہ بے نقاب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انہیں جتنے بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے. جی اب بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. سنتے رہیے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ نے. سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اللہ اللہ کر کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی تو ہو گئی. سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں. اب 5-6 دن رہ گئے ہیں. 5-6 دن کے اندر اندر صدر آزاد کشمیر کا انتخاب عمل میں لانا آئینی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ عہدہ بڑا باوقار عہدہ سمبولک ایک اس کی حیثیت ہے، اس پہ کس طرح کی شخصیت کو آنا چاہیے؟ سیاسی شخصیت ہونی چاہیے یا کوئی غیر سیاسی شخصیت ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جنید صاحب. صدر کے عہدے کے لیے تو ہم نے بڑا جو ہمارا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست الیکشن کے ذریعے آنا چاہیے. جو آزاد کشمیر کا صدر ہے اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ لوگ خود منتخب کریں اپنے صدر کو. لیکن چونکہ وہاں پہ سسٹم رائج یہی ہے کہ جو یہاں سے وفاق کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں جو لوگ، انہیں غیر سیاسی لوگوں کو بھجوا دیا جاتا ہے جو پھر کے یس مین ہوتے. آئی تھنک کہ لاسٹ جو تھے پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ان کی وفات ہو گئی، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. وہ تو چلے ان کا سیاسی اسٹریچر تھا، لیکن اب وہ ہم میں نہیں رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی آدمی ہی ہونا چاہیے اور غیر متنازع ہونا چاہیے، اور جس کا ایک ریکارڈ ہو، ٹریک ریکارڈ ہو صاف ستھرا، ایسے کسی شخص کو ہونا ہے. محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، یہ جو آپ کی پارٹی، آپ بذات خود جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن کی حیثیت سے آپ جو آئیڈیا فلوٹ کر رہی ہیں
کہ صدر کا انتخاب براہ راست عوامی ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. کیا آپ 1970 کے صدارتی نظام کی بات کر رہی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں پارلیمانی نظام کو لپیٹ دینا چاہیے یا آپ یہ نظام پارلیمانی ہے جیسے فرانس میں تھا. جی نظام پارلیمانی تھا لیکن صدر جو ہے براہ راست الیکٹ ہوتا تھا. اور اگر آپ کا صدر براہ راست الیکٹ ہوتا ہے تو اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی اہمیت یہ ہوگی کہ براہ راست الیکٹ ہوئے شخص کی اہمیت جو ہے ایک نوکری پیشہ شخص سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیونکہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر جب آپ کو کشمیر کے حوالے سے جو بات آپ کو زیادہ جو آرگومنٹ آتا ہے آپ کے اگینسٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے پراکسی ہیں, پاکستان کی پراکسی ہیں جو کشمیر کی جو تحریک ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انڈیجنس موومنٹ ہے اور ہم اس انڈیجنس موومنٹ کو اپنے طور کے اوپر جو ہے ہم اپنی حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اپنے رائٹ تو یہ جو رائٹ ٹو چوائس جو پبلک کا جو عوام کا جو ہے ایک صدر الیکٹ ہو کے جائے گا تو اس کی انٹرنیشنل یہ اہمیت ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں. ادروائز تو پارلیمانی نظام چل رہا ہے لیکن اگر اس میں پیوریفائی نہیں ہے, اگر اس کے اندر وہ مکمل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جمہوریت پسند نہیں ہے, ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے, تو پھر وہ وہاں پہ پھر ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ پھر دم توڑ جاتا ہے. وہاں پھر ہندوستان کہتا ہے کہ وہ جو ہم پہ ایلیگیشن لیول کرتے ہیں وہ پھر ہمارے لیے جو ہے بڑی سبکی ہو جاتی ہے. محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ, فار انسٹنس میں آپ کو ایک دیتا ہوں جناب انتخاب کا موقع کہ صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین, سردار مسعود خان صاحب سابق صدر, محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ سابق سیکرٹری خارجہ, اور چودھری اختر جو کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے صدر ہیں, ان 4 بندوں کو میں سے کسی کو انتخاب کرنا پڑے تو آپ ووٹ کس کو دیں گی؟ ان میں سے میں کسی کو بھی نہیں دوں گی, یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. چودھری یاسین صاحب سیاسی آدمی ہیں جی. اچھا, چودھری یاسین صاحب کا آپ نے نام لیا؟ جی میں نے نام لیا ان کا. سوری میں ان کا اسکپ کر گئی, لیکن چودھری یاسین صاحب اگر آتے ہیں تو پھر سیاسی آدمی کے لیے سوچا جا سکتا. سبحان اللہ. اور اگر اس میں محترمہ نبیلہ ارشاد خان کا بھی نام شامل ہو تو اپنے آپ کو ووٹ دیں گی آپ؟ بالکل دوں گی. یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. محترمہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اللہ اللہ کر کے ہو گئی ہے جناب غلام مصطفیٰ مغل صاحب. مبارک ہو آپ کو. جی پورے آزاد کشمیر کو مبارک جی. ایک پروسیس جو ہے وہ تو آگے چلے گا, جو سیاسی پروسیس ہے. تو اس میں محترمہ آپ کا جو جماعت ہے اس میں آپ کے کب تک پارلیمانی پارٹی بنا رہی ہیں, الیکشن مہم کب تک شروع ہو رہی ہے, امیدواران کو ٹکٹس کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا آپ کی جماعت کرنے جا رہی ہے؟ ہم سمجھ لیں کہ الیکشن کی کیمپین میں ہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ الیکشن بر وقت ہو جائے, کیونکہ ایسی رومرز بھی آتی ہیں. وہ پہلے الیکشن کمیشن کے نہیں تھا, اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی چیئرمین کی, تو وہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید نہیں ہوگا اور لیٹ ہو جائے گا. تو چلے اللہ کر کے تو یہ ہو گیا, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. تو اب اگر فردر اس کو پروسیس چلے اور الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آنے والے الیکشن میں پارلیمانی پارٹی بنے. کوشش کیجئے کہ رمضان بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کوئی افطار ڈنر شنر رکھیں. میں اور راجہ حبیب اللہ خان صاحب حاضر خدمت ہوں گے آپ کا موقف جاننے کے لیے انشاءاللہ تعالی. آپ ضرور موسٹ ویلکم. آپ جب آپ آنا چاہیں. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی سامعین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان کے موقف کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بہت بڑی شخصیت جن کے لیے ہم نے بھی بڑی جدوجہد کی. ہم آواز اٹھاتے رہے کہ آزاد جموں کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر تعینات کیے جائیں جلد از جلد. الحمدللہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب نو تعینات شدہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب غلام مصطفیٰ مغل صاحب, سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہو. اس سعید مہینے میں, مقدس مہینے میں آپ کے کندھے پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو صدر آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, تو سر اس کا شیڈیول وغیرہ کیا کچھ کب تک کو ہو جائے گا ان کا؟ انشاءاللہ ہمارا اجلاس ہے تو اس میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو ود ان 30 days غالباً قانونی آئین میں یہی لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو جنرل الیکشن سر ایک بہت بڑا امتحان ہے, چونکہ
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنریشن زی بھی ہے, جنریشن الفا بھی ہے, اور نئے نئے تقاضے ہیں. امن و امان کے ساتھ الیکشن کرانا ایک بہت بڑا بکھیڑا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس بہت کم وقت ہے, کیا پلاننگ ہوگی آپ؟ پچھلی دفعہ بھی جب الیکشن کرایا تھا نا تو اتنا ہی ٹائم تھا, تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل سے ضرور کامیاب ہوں گے. اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, فری فیئر اور شفاف الیکشن کرانا, یہ پورا اترے گا انشاءاللہ اس پر. تو پچھلی دفعہ تو سر جب آپ کروا رہے تھے آپ کے پاس چونکہ دوسرا آفس بھی تھا جس کی بہت زبردست قسم کی پاورفل آفس تھا, چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی آپ کو انتظامی سطح پہ انتظامیہ کی, پولیس کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی؟ وہ تو قانون کے تحت پابند ہے نا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی معاونت میں کام کرے. تو جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا تو وہ تو اس کو تو یوٹیلائز نہیں کرتے, الیکشن کمیشن ہی انتخابات کراتا ہے. تو جوڈیشری نے کرنا ہوتا ہے تو جوڈیشری انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں بہت ایک نام جوڈیشری اور فری فیئر الیکشن کراتی رہی ہے آج تک, تو اب بھی کرائے گی. بالکل صحیح جناب. جناب چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل صاحب, یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو نئی ذمہ داریوں کی, اور اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے. اور ماضی میں بھی آپ جو ہے وہ 2016 کا الیکشن جو ہے اس کا بہترین آپ نے انعقاد کیا تھا. تو اس میں اکثر جب یہ الیکشن آتے ہیں تو اکثر ہمارے اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ 1 ملین سے زائد جو ہیں وہ کیونکہ یہاں آتے بھی ہیں لیکن انہیں رائٹ آف ووٹ نہیں ہوتا. اس بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے. تو کیا آپ جو ابھی جو جماعتی سربراہان ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے, تو اس میں کوئی یہ بات بھی ہے کہ اوورسیز کشمیریز کو بھی کوئی رائٹ آف ووٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو سکے؟ جو نیکسٹ عید کے بعد سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں یا کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ہم بلائیں گے تو اس میں یہ چیز رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو پتا ہے لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, لیجسلیشن ہوگی تو پھر ایسی بات آگے چلے گی. تو ٹائم بہت کم ہے لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کی نمائندگی. بالکل صحیح جناب. غلام مصطفیٰ مغل صاحب, یہاں پہ ایک چیز بتائیں گے کہ اس وقت کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پری ریکویزٹس الیکشن کمیشن کے جو ہیں وہ پورے کیے ہوئے ہیں اور ان کا رجسٹرڈ سٹیٹس ہے, اور کتنی ایسی ہیں جو کہ کل مجھے پتہ چلے گا, ابھی میں نے بریفنگ نہیں لی ہے, تو کل انشاءاللہ میں اس پوزیشن کر دیں گے. بالکل صحیح جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. جناب چیف صاحب بہت مہربانی, وقت عنایت کرنے کا بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی. جی رائے صاحب پروگرام کو کنکلوڈ فرمائیں گے جناب. جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا جو پروگرام تھا اس میں آزاد کشمیر کے صدارتی انتخابات, آزاد کشمیر کے جو عام انتخابات ہیں اس کے حوالے سے, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی مقبوضہ جموں کشمیر اور ماہ رمضان کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. اور آج کا جو پروگرام تھا اس میں چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس مصطفیٰ مغل صاحب, اسی طرح جو چیئرمین کشمیر کونسل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے علی رضا سید صاحب, پھر چیئر پرسن جموں و کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ, اور سابق مشیر اطلاعات مرزا دورانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ہمارے جو لسنرز ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی اللہ کرے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے سمبولک بیس کیمپ جسے کہا گیا تھا آزاد جموں و کشمیر, یہاں پہ ایسی حکومت, ایسا نظام, ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں جو مقبوضہ جموں کشمیر, انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا تحریکی رول ادا کر سکے. اللہ پاک سب کے حال پہ رحم فرمائے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.